प्राइवेट नंबर? ये कौन कर रहा है कॉल? क्या? हेलो हेलो? अरे वकार सती साहब, ये तो आप हैं। जी जी, मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। ये तो प्राइवेट नंबर से आ रहा है। प्राइवेट नंबर से आ रहा है? तो नंबर तो मेरा प्राइवेट है। अच्छा, मैंने आपका नाम प्राइवेट नंबर से जो है ना वो किया से। अच्छा, तो आप करते हैं ये सब कुछ? नहीं, असल में आपको कहानी सुनाते हैं कि ये क्या है। ये कहानी कुछ इस तरह की निकली है, पता है आपको? चले आए, आपको कहानी सुनाते हैं क्या है। ठीक है, ठीक। पहले आप ये जरा वीडियो देखें। ठीक ठीक। ये देख लें, इमरान खान जो है कहता रहता है, ये धमकियां देते रहते हैं। ये देखो आ गई उनकी कॉल, प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही है। मैं भी ये कॉल अटेंड करता हूँ, आप देखें इसको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। यार ये आप अपने नंबर से जो सोशल मीडिया पे ये पोस्टें लगा रहे हैं इदारों के खिलाफ, कौन बात कर रहे हैं आप? इनसे ये क्या करें प्लीज। कौन बात कर रहे हैं आप? यार मैं आपको ये समझा रहा हूँ जो आप ओ भाई, आप तो समझाते रहे, मैं ये कह रहा हूँ आप क्यों कर रहे हैं मुझे? अब क्यों तंग कर रहे हैं? यार आपको समझा रहा हूँ यार, तंग करने वाली कौन सी बात है इसमें? भाईजान, ये आपकी धमकियों में, आपके उसमें हम नहीं आएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोहम्मद शफीक है और मेरी रिहाइश जिला जेलम की है। चंद दिन पहले मैंने अपने लीडर इमरान खान और फवाद चौधरी के कहने पर अपने दोस्त का नंबर प्राइवेट नंबर से सेव किया। फिर मैंने कहा कि मुझे कॉल करो, उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे धमकी दी और मैंने उसको धमकी दी। हमने बाबर यही करवाया कि हमें किसी इदारे या खुफिया एजेंसी की तरफ से कॉल आ रही है। फिर हमने इस कॉल को वायरल करवाया ताकि हमारे इदारों की बदनामी हो। तो इससे मैं माज़रत खा हूँ और अपनी इदारों से माफ़ी का तलबगार हूँ। और मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने इदारों के लिए और मुल्क के लिए किसी भी सियासी लीडर की बातों में आकर, इमरान खान हो या फवाद चौधरी हो, उसकी बातों में आकर मुल्क पाकिस्तान को नुकसान न पहुँचाए और इदारों को नुकसान न पहुँचाए। चाराय दोस्तों से मैं हूँ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। तो ये आपने देखी वीडियो, पहले तो हमने एक्ट किया था और फिर उसके बाद हमने बताया कि ये वो वीडियो है जेलम के रिहायशी मोहम्मद शफीक साहब की। हैं कौन? यार मुझे बता तो लेने देना आप। नहीं तो मैं वैसे बैठा हूँ। अच्छा चलें जी, ये वकार सती साहब से बात करते हैं। मतलब है कि वकार सती साहब, अभी आपने देखा सुना कि एक लड़का है, वो कह रहा है कि मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी, ख़ुद दोस्त का नंबर जो है, अब मैंने आपका नंबर जो है वो अपने फ़ोन पे प्राइवेट नंबर लिख के उस नाम से महफूज किया और फिर कॉल रिकॉर्ड की और ये तो सारी चीज़ हमने सामने दिखा दी है। तो वो नौजवान भी यही कह रहा है और वो कह रहा है कि मेरा मकसद जो है वो कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करना था। लेकिन एक बात तो है कि लोगों को कॉल्स तो आया करती थी ना प्राइवेट नंबर से, थ्रेटनिंग कॉल्स। देखिए, ये इस मुख्तलिफ तारीख़ जो है वो है, कुछ ऐसे तल्ख वो चीज़ें भी हैं, लेकिन आजकल के जो हम बात कर रहे हैं, अब सिस्टम चेंज हो चुका है। इस तरीके के जो भोंडे इक़दाम हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और ना ही कोई कॉल्स आ रही हैं। और ये जो एक कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहम्मद शफीक, जो ख़ुद ये इकबाली बयान दे रहा है कि मैंने एक दोस्त का नंबर जो है वो प्राइवेट नंबर से सेव किया था और मैंने उसको बिल्कुल प्री प्लान एक जो है एक्ट किया, जैसे मैना और क़य्यूम साहब ने इसका हमने क्या किया, उसका डेमो करके दिखाया, हमने डेमो करके दिखाया। तो ये रियासती अदारों को, कानून ऑफिस करने वाले अदारों को बदनाम करने की एक जो कोशिश हो रही है, और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि अवाम की वो तवज्जो, वो हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो नहीं करनी चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है। ये इसके बाद जो है वो ऑल्दो के वो तो फवाद चौधरी और इमरान खान का नाम ले रहे हैं ना, लेकिन वो इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं? वो देखें कि इमरान खान साहब ने जो जलसे के अंदर तकरीर की, जो धमकियाँ में इस कॉल करता है, उसको बिल्कुल डरना नहीं है। खौफ का बुत तोड़ दो,
جو دھمکیاں دیتا اس کو بھی دھمکیاں دو اور تم یہ کرو اور وہ کرو. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. ایگزیکٹلی بالکل یہ ہے کہ جیسے ان کو تربیت مل رہی ہے, کچھ وہاں سے چیزیں سیکھ رہے ہیں, اور پھر کچھ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنے طور کے اوپر بھی اپنی وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ اقدامات کرتے ہیں, اور یہ انتہائی غلط کام ہے. ملک میں امن و امان کے لیے بھی, ہم آہنگی کے لیے بھی, اور ایک اسموتھ رننگ جو ہوتی ہے اس سے وہ رک جاتی ہے. لوگوں کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیں کہ یہ تقریریں سن کے, مثال کے طور پہ ہم آپس میں یہاں کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں, ہمارے اپنے جاننے والے جو اس سوچ کو ٹو کرتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ تو مارنے مرنے پہ وہ آ جاتے ہیں, بات سنتے نہیں ہیں. ویسے اگر جائے, آپ کو یاد ہے کہ جب یہ 9 اپریل جب ہوا تو ظاہر ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں ہم سب پہلے انسان ہیں پاکستانی, پھر ہمارے بھی کچھ جذبات ہیں, ہماری بھی ہمدردیاں کہیں ہوں گی. 9 اپریل کو جب ہم آئے تھے, اور پہلے جو 3 اپریل کو ہوا, لوگ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا نعرے بازی کر رہے تھے, ہمارے ہی کولیگ وہ جو ہے نا نعرے بازی کر رہے تھے, ٹونٹ کر رہے تھے. بعد میں جب 9 اپریل ہو گیا, اس کے بعد جب ہم آئے تو ویسے آپ اگر کسی کو سلام کریں نا تو آگے سے جواب ہوتا عمران خان پھر آئے گا, میں آپ کو بتا دوں, بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ. یہ آپ کے سامنے ہوتا رہا نا, یہ پوری قوم میں یہی مزاج ہے. یار دیکھیں, کسی کا بھی اپنی سیاسی رائے رکھنے کا حق تو ہے نا. دیکھیں آپ کی بھی ایک بہت اسٹرگل ہے جمہوری اداروں کے حوالے سے, جمہوریت کی لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے. لیکن یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو فیک یا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے, دیٹ از اندر تھنگ. لیکن ایک بات طے ہے کہ سیاست کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. نہ ہی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے شجر ممنوع ہے, نہ ہی بڑوں کے لیے ہے, نہ ہی کسی اور کے لیے. ہاں البتہ اگر آپ سرکار کے ملازم ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ قدغن ہے, وہ قانونی طور کے اوپر قدغن ہے. لیکن آپ کو پھر بھی اظہار رائے ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ کی صورت میں اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور یہی مہذب قوموں کا طریقہ ہے. لیکن وقار ستی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کل جو ہے مختلف آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں. اب جو ہے تیسری آڈیو آئی ہے جو کہ اعظم خان اور عمران خان صاحب کے مابین ہے. اچھا وہ کافی ڈیمننگ ہے اگر اس کو دیکھا جائے, لیکن اسد عمر کہتے ہیں دیکھا ثابت ہو گیا نا کہ سائفر تو حقیقی تھا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کہیں جائیں گے, عدالت سے رجوع کریں گے, سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. دوسری طرف عمران خان اپنے جلسے کے اندر ایک میں یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم نواز کی ایک اور آڈیو آنے والی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آڈیو کیا ہو رہا ہے ویسے, اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ یہ گند ہے کہ اس کا فائدہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کی بے توقیری ہو رہی ہے, جو ایک بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ملک کا وزیر اعظم بندہ بنتا ہے تو وہ بڑا باوقار اور بڑا اچھا, بڑا سوبر, اور ایک ظاہر ایک بندے کی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑا عہدہ وہی ہے نا, ریاستی عہدہ. اور اگر پرائم منسٹر آفس محفوظ نہیں ہے تو پھر تو کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن اس سے بھی آگے چلے, چونکہ اس پہ کمیٹی بن گئی آج قومی سلامتی کا اس کا ہے. مجھے جو یہ کالز کا اگر آپ اس کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا, جو اس کا لیکن مواد ہے, جو کنٹینٹ ہے, جہاں پہ اتنے بڑے بڑے قوم کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا تقاضا تو ہے نا, کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. بالکل تقاضا ہے. دیکھیں ان کے پروٹوکولز ہیں وزیر اعظم ہاؤس کا, ان کے آفس کا ایک ہے. یہ جو سیکیورٹی اگر بریچ ہوئی ہے, لیکن جو مجھے بولے جائیں گے خطرناک اس حوالے سے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ہوتے ہیں, اور قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے بریفنگ دی ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک میکینزم پہلے بھی تھا, اور اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں. میں جو آپ سے بار بار ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کی میرا خیال نہیں ہے نیت کہ میں کو بات کروں اس طریقے کی. سر یہ جو آڈیو آئی ہے نا دونوں تینوں, اس کا کانٹینٹ دیکھیں ذرا. جو مریم بی بی کی اور وزیر اعظم صاحب کی ہے, شہباز شریف صاحب کا, اس کا کانٹینٹ بھی دیکھیں. جو اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب کی آئی ہے اس کا کانٹینٹ بھی دیکھیں. یہ اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, وہاں سے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہوا وہ کیا ہے, ایک وزیر اعظم وقت کا وہ ایک ریاستی ملازم کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کریں. ابھی تو پارٹ 1 ہے نا, پارٹ 2 اگر جو اسی کی کنٹینیوٹی اگر ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوگا. یہ کیا ہے, آپ اور ہم جو رپورٹ کرتے ہیں, وزیر اعظم یا وزراء یا جو پریزیڈنٹ کوئی بھی جو اوتھ لیتا ہے, یہ آئینی ہوتا ہے نا, اس نے اوتھ لیا ہے, اس اوتھ میں کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں, کیا اس کو پروب نہیں ہونا چاہیے, کیا اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور اگر آپ آئینی ماہر ہیں, آپ کی بال سارے وہ سفید ہو گئے ہیں, اس سارے معاملے کے اوپر آئین کیا کہتا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے نا, اس کو کوئی
دیکھیں رائٹ ٹو ڈیفینڈ کر نہیں پرائیویسی سکتا. تو فنڈامنٹل رائٹ بالکل ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیکن بات یہ ہے کہ الیکٹڈ نمائندے جو کہ جن کے پاس ٹرسٹ ہے, کانسٹیٹیوشن یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ جن کے پاس عوام کا حق حکمرانی منتخب نمائندوں کے ذریعے ہے اور وہ یہ جو اقتدار ہے یا اختیار ہے یہ ایک امانت کے طور پہ استعمال کریں گے, وہ ٹرسٹی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اٹس اے سیکرڈ ٹرسٹ, ایک پاکیزہ ایک مقدس جو ہے وہ امانت ہے. تو یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے. ٹھیک ہے رائٹ ٹو پرائیویسی تو حق ہے تو ہے بالکل ہے, اور کسی انڈیویجول کے بیڈ روم میں یا اس کی پرسنل گفتگو ریکارڈ کرنا صریحاً غلط ہے. اس حوالے سے اب میں اس کو آپ کو فیض آباد دھرنا کیس کی طرف لے جاتا ہوں. اس میں باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کسی پروٹوکول کے نیچے آنے چاہیے, کسی لیجسلیشن کے نیچے آنے چاہیے, اور اس میں کینیڈا, آسٹریلیا, یو ایس اور مختلف ملکوں کے جو ہیں وہ اس کے ایگزامپلس بھی جو ہیں اس میں کوٹ کیے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سائبر سیکیورٹی فریم ورک اب انہوں نے کہا کہ جی اس کو بنایا جائے, کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے. پھر دوسری بات اور ہے کہ NITB جو ہے اس میں بھی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے بھی پچھلے دنوں میں خبر پڑھ رہا تھا, اور وہ شاید ڈیلی ٹائمز کی خبر ہے, ڈیلی ٹائمز ہے یا ڈیلی پاکستان کی خبر ہے, اس میں جو لکھی گئی ہے وہ بہت ہی میرے لیے بڑی انکشافات پر مبنی خبر ہے کہ یہ جو فیڈرل کیبنٹ کے لیپ ٹاپس کے لیے یا ان کے ٹیبلٹس کے لیے, آئی پیڈس کے لیے جو سافٹ ویئر خریدا گیا وفاقی وزراء کے لیے, وہ ایک زوہو کمپنی سے خریدا گیا جو کہ چنائی بیسڈ یعنی انڈین بیسڈ ایک کمپنی ہے جس سے سروسز لی جاتی. ایک مہربانی کر کے بتا دیں کہ یہ کس دور میں خریدا گیا اور کس نے خریدا. اس خبر کے مطابق یہ پچھلی حکومت میں خریدا گیا. یار یہ عمران خان کی حکومت میں. جی ہاں, عمران خان کی. بہت شکر ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا یہ ہوا. تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں مبینہ طور کے اوپر. ابھی دیکھیں کوئی چیز حتمی نہیں ہے, تو ہم تو رپورٹڈ خبر جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. سر یہ ظاہر ہے اس کو بھی کوئی بندہ ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتا نا, اور اگر وہاں سے لیا گیا تو اس کی انٹینشن کیا ہوگی, یہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ بندہ ایسی وہ چیز نہیں ہے جو سلجھ نہ سکے یا سمجھ نہ آ سکے. وہ تو آئے گی تو پتہ لگے نا. یہ جو ہوا ہے نا, مجھے صرف آپ بتا دیں, آپ کو ساری زندگی ہو گئی ہے اعلیٰ عدالتوں کو کور کرتے ہوئے, یہ جو کچھ ایک سابق وزیر اعظم کی آڈیو میں ہے اور جو وہ احکامات دے رہے ہیں اور جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں, آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو کافی خطرناک. یہ ظاہر ہے والی کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ بتائیں نا, آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ لوگوں اس کی بیس کے اوپر آپ نے پوری نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کر دیا. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ نے, آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ کے خراب ہو گئے, آپ نے بیڑا گرک کر دیا. اب کوئی بھی جو دفتر خارجہ کا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے, وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے کیا سوچے گا؟ بالکل نہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریاستی ادارے بالکل فارغ ہیں. بالکل. آپ بتائیں, آپ نے اپنے سارے جو ہے اداروں کی عزت و احترام اور توقیر وہ آپ نے داؤ پہ لگا دی. پتہ نہیں کتنی یہ تو چلیں ایک کی آڈیو لے کے کسی کا وہ اپنا ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, لیکن یہ اپارٹ فرام دس نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ایشوز ڈسکس ہوئے ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں نا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے اوپر بڑی تھورو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. میں قیوم صاحب بار بار یہ کہہ رہا سائفر ہوں والے معاملے پر سائفر والے معاملے پر سنتے لا یار ہوں تسی میں نے بھی بولن دو یار. اچھا آپ دیکھ لیں, میں تو 2 منٹ بھی نہیں بولا جاتا. اچھا ابھی دکھا لیتے ہیں. سائفر والے معاملے پہ میں آپ کو پڑھی لکھی بات کرنے لگا ہوں نا کہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ ہے جس کے اندر سائفر اور اس کی حقیقت اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پوری طرح سے بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مطلب حیرت کی بات ہے ان کو اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو کیسے لیک ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھا سائفر ٹھیک تھا. سائفر کو ڈینائی کس نے کیا بھائی؟ سائفر تو ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی سازش تھی یا نہیں تھی؟ وہ تو سازش بنا کے آپ نے اپنے اداروں کے خلاف استعمال کی نا. تو عمران خان صاحب کو اس کا تو جواب دینا پڑے گا. صرف جواب دینا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا. کس طرح؟ جو آئین کہتا ہے. آپ بتائیں نا وہ کون سی شک ہے, یا آئین کیا کہتا ہے ایسے معاملے پہ جو اپنا اوتھ بریچ کرتا ہے اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ چلو ایک تو اور چیز ہے, لیکن اگر نیشنل سیکیورٹی سے متعلق آئیں گے تو پھر تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اچھا ایک اور بات بتاؤں. ہاں ابھی تو صرف آڈیو آ رہی ہے نا, آپ کو بھی اور مجھے بھی, کئی لوگوں نے آپ نے ظاہر دیکھا سنا کوئی ویڈیو بھی ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں اب
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھی ہے, ہمارے پاس ہے, ہم نے دیکھی ہے, میں بتا نہیں سکتا پاس کسی کے نہیں ہے, ہاں پاس کسی کے نہیں ہاں, ہے, دیکھی وہ ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھی ہے. وہ اس میں سیاسی ڈیرا ایک صاحب ہمارے ہیں, وہ کرتے ہیں میٹھے میٹھے پراؤ, وہ میٹھے بھائی جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ کون کچھا پا کے دوڑ ڈے سے. آپ بتائیں یہ اس جگہ کی, اس عہدے کی بے توقیری نہیں ہے یار؟ دیکھیں آپ یہ کسی قسم کی ہنٹ نہیں کریں گے, مطلب جب تک ہم نے دیکھی نہیں ہے. چلے جو ہم نے سنی ہے اس پہ بات کر لینا. ایک سنی سنائی بات پہ کیا بات کریں آپ؟ اس بندے کے منہ سے سن رہے ہیں بھائی, جو وزیر اعظم ہے جو بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں, باقی میں کور کر لوں گا. یہ تو سائفر کا معاملہ ہے نا, یا سائفر کی ویڈیو بھی ہے؟ نہیں سائفر کی نہیں ہے, لیکن جو آپ نے مجھے بتائی ہے, اور ایک اور دوست نے جو مجھے کہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہے اور ایسی ہے کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کرے, آپ اس طرح کی انہوں نے کر دیا کل حامد میر صاحب کا پروگرام نہیں دیکھا مجھے رانا صاحب نے نہیں بتایا. حامد میر صاحب کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے؟ اچھا, اس کا مطلب مارکیٹ میں ہے نا, اب وزیر داخلہ کہہ رہا ہے اگر مجھے بھی نہیں بتایا, مجھے بھی نہیں, مطلب دیکھیں ہمیں یہ 4 ماہ پہلے کی بات, جب یہ چل نہیں رہا تھا سارا سلسلہ یہ نو کانفیڈنس والا, اس میں بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی تھی, تو وہاں ایک ہمارے دوست ہیں, ان کے ہاں کھانا تھا وہاں پہ. اب میں نام نہیں لوں گا کسی کا, لیکن وہ رکن قومی اسمبلی تھے, اور انہوں نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ انہوں نے دیکھی ہے, اور اس کے اندر جو منظر نگاری انہوں نے کہا کہ ایسی کری ہے کہ دیکھی, مطلب ہے کہ چند سیکنڈ سے زیادہ اس کو وہ بھی نہیں کر سکتے, برداشت بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کوئی اچھا کسی کے پاس نہیں. اب یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب خود بھی تو کہتے ہیں کہ ایک ایسی ویڈیو آئے گی, وہ کیا تھی, آڈیو تھی یا ویڈیو کی بات کر رہے تھے, جو شروع سے بات کر رہے تھے اپریل اور مئی میں کے شروع میں؟ نہیں وہ تو ماحول بنا رہے تھے. وہ تو اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں نا, کہ سازش میں کون کون تھا, میں نے ان کے نام جو ہے محفوظ کر کے ایک ویڈیو کے اندر رکھ دیے. کچھ بھی نہیں ہے سر نے, کچھ بھی نہیں. نہیں اب تو یہ سازش تو کون کر رہا ہے, یہ تو خان صاحب خود کر رہے ہیں نا. یہ تو یہ آ گئی نا. لیکن اپنا اقتدار اور کرسی بچانے کے لیے آپ دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ گئے. لیکن یہ بھی چلے کوئی نہیں, اگر وہ صرف سیاست کریں یہ ان کا حق ہے. وقار ستی صاحب, سیاست اور اقتدار کے لیے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے یار. بھائیوں نے بھائیوں کے گلے کاٹے ہوئے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں وہ جو ہے وہ دے دی تھی, سلائیاں دے دی تھی گرم, کہ اس کو دوبارہ سے. تو اقتدار تو, لیکن نہیں وہ تو ہے, لیکن جس طریقے سے خان صاحب کر رہے ہیں, میں تو خود وکٹم ہوں, آپ کو پتہ ہے, اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک کوما بھی میرا جو ہے وہ نہیں ہے, یا فل سٹاپ ہی میں نے نہیں, لیکن میں بہت رہا ہوں. اور یہ کس لیول پہ جا کے کیا کر رہے ہیں, اس سے پہلے اس ملک میں نے تو کہیں دیکھا بھی نہیں, سنا بھی نہیں, پڑھا بھی نہیں. چلیں جی, بہرحال یہ آڈیو ویڈیو لیکس اور بات تو وہاں جعلی کال کا تو پتہ لگ گیا نا. جعلی کال سے شروع ہوئی تھی, تو وہ ہم نے ایک موک آپ کو کر کے دکھایا کہ کس طرح سے ان صاحب نے کیا کیا ہوگا, وہ ہم نے صرف ریکارڈ کر کے آپ کو بتا دیا. بہرحال جی, یہ میرا نمبر چینج کر لیں, میرے نام سے کر لینا. ہاں جی, اب وہ میں کر لیتا ہوں ابھی. تو جناب, یہ ورچوئل ورلڈ جو ہے, اس کے بارے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.